बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा स्कूप मिला और उन्हें इंसाफ मिला और उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई। क्योंकि 9 मई के बाद तो ऐसा माहौल बना दिया गया था कि बस अब तो इमरान खान साहब के बारे में सोचना भी गुनाह है, और ऐसा माहौल बना दिया गया कि इमरान खान साहब का नाम जो है वो भी ममनू करार दे दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है 75 सालों में, और ख़ास तौर पे अभी जो पिछले 25-30 सालों में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक पॉलिटिकल लीडर का नाम भी लेने पर पाबंदी है, और वो भी कोई अदालती हुक्म नहीं है, वो भी कोई हुकूमत का फैसला नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कहा और ना ही अदालत का फैसला है, बल्कि ये चंद लोग जो ड्राइंग रूम में बैठ के ये उन्होंने फैसला किया और उन्होंने हुक्म सादिर कर दिया पूरे के पूरे मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को, कि जनाब खबरदार, आज के बाद आपने इमरान खान का नाम ना लेना है, ना नशर करना है, ना शाया करना है, और ना ही इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई बात करनी है, और ना ही कोई ऐसी बात करनी है जो कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाए। ये उनका चेहरा बिल्कुल गदला गदला और गंदा चेहरा पेश करना है, सिंपल ये हुक्म है। और ये 75 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में भी, यानी कि पाकिस्तान ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, जन अयूब खान के ज़माने में, याह्या खान के ज़माने में ऐसा कभी नहीं हुआ। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में पिछले अभी चंद साल पहले की बात है कि माशाल्लाह उनका रहा 1999 से लेकर और 2008 तक वो रहे इक़्तिदार में, तो उसमें भी किसी रहनुमा का नाम लेने पर पाबंदी नहीं थी। इवन नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो गई, सुरूर पैलेस चले गए, वापस आ गए, ये सब कुछ होता रहा, लेकिन उनकी खबरें भी छपती थी, उनकी खबरें नशर भी होती थी, ये सब कुछ होता था। ये पहला मौका है, और उसकी बुनियाद 9 मई की बनाई गई थी। और 9 मई के बाद ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भुरकस निकल जाएगा, और फिर ये जो पार्टी तोड़ने का अमल 9 मई के बाद, 9 मई को बुनियाद बना के जो पार्टी तोड़ने का प्रोसेस शुरू हुआ, इमरान खान साहब को कमज़ोर करने का और तनहा करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ, वो ऐसे लगा कि बस अब खैर नहीं है, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई के गई, इमरान खान साहब भी गए। अभी भी जो बंद कमरों में बताया जा रहा है, बंद कमरों में जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो हुक्मरान इत्तेहाद और स्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, दानिश्वर हैं, वो यही गर्दान पड़ रहे हैं। अच्छा, मैं सुन रहा था सारों के तब से, आपको भी ज़रूर कहूँगा कि बस थोड़ा सा जाके पीछे देख लिया करें। ये जो आज दानिश्वर, हमारे जो दानिश्वर हैं, उनमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं और मिडिल एज के भी, मिड कैरियर के लोग भी शामिल हैं, उनसे सीनियर लोग भी शामिल हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, सब के सब। आप ज़रा थोड़ा सा पीछे चले गए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही थी और उनका केस चल रहा था, और भुट्टो की फांसी के बाद, भुट्टो मरहूम को जब सज़ाए मौत दे दी गई, उसके बाद ज़रा कॉलम पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सज़ाए मौत के लिए माहौल बनाया गया उस वक्त, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता नहीं था, प्रिंट मीडिया था, अखबारात थे, तो उस वक्त बाकायदा तौर पे माहौल बनाया गया और वेलकम किया और मुतालबा किया जाता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बस आप ख़त्म कर दें, फांसी दे दें, आपके मसले हल हो जाएंगे। ज़ियाउल हक साहब को कहा जाता था, ज़िया साहब को कहा बस आपके मसले हल हो जाएंगे, इसको फांसी दे दें, ये बड़ा जालिम शख्स है, ये है वो है जो भी। तो उसके बाद उनको फांसी दे दी गई। उस फांसी के बाद उस दौर के कॉलम लिख लें, आप निकाल लें कॉलम, रोज़नामा जंग के, रोज़नामा नवाए वक्त के, इंग्लिश अखबारों के, और जो हमारे रिसाले थे, तकदीर था, एक ज़िंदगी था, ये सारे के सारे निकाल लें। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन कॉलम्स में क्या लिखा जाता था। मज़ामीन छाए होते थे कि बस पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, भुट्टो साहब की फांसी ख़त्म, लोग भूल गए। और उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ, उनकी फांसी के बाद, तमाम तर मुसीबतों के बाद भी भुट्टो साहब रहे। फिर इन्हीं दानिश्वरों के, इन्हीं जर्नलिस्टों के, क्योंकि उस वक्त पीटीवी होता था, पीटीवी में भी इनके तबसरे सुन लेना निकाल के, तो हम तो देखते रहे हैं क्योंकि इतना होश था, सेंस थी, और उसके बाद भी हम पढ़ते रहे हैं, पुराने जाके लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ते रहे हैं, कॉलम्स पढ़ते रहे हैं, रिसाले पढ़ते रहे हैं पुराने। अगर आप कायदे-आज़म लाइब्रेरी चले जाएँ, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी चले जाएँ, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो पढ़ते थे। उसके बाद आ गया ज़माना नवाज शरीफ साहब का, उनको तैयारा हाईजैकिंग में, ये जो अब 9 मई का है ना,
9 مئی سے اس وقت طیارہ ہائی جیکنگ کہ آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کروایا گیا. جنرل مشرف صاحب تھے، سری لنکا سے آ رہے تھے، تو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں ان کو سزا دی گئی تھی. آپ تصور کریں نا کتنا بڑا، ان کو سزا ہو گئی تھی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، سزا ہو گئی تھی. اور طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں شاہد کاکان عباسی صاحب بھی تھے اس میں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت بھی کالم لکھے گئے، بے شمار کالم لکھے گئے، پی ٹی وی کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں اور بھرمار تھی. عالمی ذرائع ابلاغ کو دیکھ لیں، ایسے ایسے تبصرے ہوتے تھے کہ بس نواز شریف صاحب اب ختم، مسلم لیگ ختم، نواز شریف ختم، اب ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، یہ کال کوٹڑی میں یہ گل سڑ کے مر جائیں گے، یہ کہا جاتا تھا. تو اس کے بعد اچانک کیا ہوا؟ اس کے بعد جیل سے نکلے وہ سرور پیلس پہنچ گئے، سرور پیلس سے نکلے لندن پہنچ گئے، لندن سے پہنچے اسلام آباد، اسلام آباد سے پھر واپس آئے، پرنس مکرن آئے اور حریری آئے جو گارنٹر تھے، وہ واپس آئے، ان کو لے گئے. اس کے بعد تو کہا گیا کہ جی اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 10 سال سے پہلے یہ واپس آ ہی نہیں سکتے، اب تو بادشاہ سلامت بھی ناراض ہو گئے ہیں، گارنٹر بھی ناراض ہو گئے ہیں، اب نہیں. تو ہم سرور پیلس جاتے ہوتے، میں بھی جاتا تھا، کوئی تین چار سال ان سے ملتا رہا ادھر، بڑی اچھی گپ شپ ہوتی تھی، بڑے ماشاءاللہ نواز شریف صاحب بڑے باذوق ہیں، لطیفے شطیفے بھی سناتے تھے، تو بڑی دلچسپ ہیں باتیں. تو سرور پیلس تھے، سرور پیلس سے وہ لندن آئے، لندن سے پھر واپس آ گئے، اقتدار میں آ گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے باجوہ صاحب کو گالیاں دینی شروع کر دی، آرمی چیف کو اور سب کو لتاڑ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب نہیں، اب تو سوال ہی پیدا. ہم بھی یہی کہتے تھے کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب نواز شریف صاحب نے ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے، اب نہیں. مریم صاحبہ، لیکن وہی ہوا، اس کے بعد وہی نواز شریف صاحب، وہی مریم صاحبہ، انہی کو بلا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ساری باتیں کر کے اور وہ واپس آ گئے اقتدار میں. اب عمران خان صاحب کس پوزیشن ان سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہے، مقبولیت کے اعتبار سے. اسی لیے یہ 9 مئی جو ہے 9 مئی کھڑا کیا گیا، کیونکہ اس لیے کہ اب جو خبریں آ رہی ہیں، مزید خبریں جو آ رہی ہیں، وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں، اور چودھری اعتزاز احمد صاحب، لطیف کوثر صاحب اور بے شمار لوگ تو سوالات اٹھا چکے ہیں، بہت سارے اہم سوالات اٹھا چکے ہیں. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ تو کیمیکل استعمال ہوا ہے، یہ جو آگ لگائی گئی ہے یہ تو آگ کیمیکل استعمال ہوا ہے، اور یہ کیمیکل بھی بہت کم پایا جاتا ہے، یہ نہیں مارکیٹ سے میں دستیاب نہیں ہے. تو ایک نئی کہانی. تو چودھری اعتزاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کا کوئی پتہ تو لگا لیں، اس کا جو وہ کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر سٹنگ فیڈرل منسٹر کہہ رہا ہے، اس کا پتہ تو لگائیں یہ ہو کیا رہا ہے. تو جناب ادھر کوئی نہیں جاتا، اور ادھر کوئی جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور ایک خاص ماحول بنایا ہوا ہے گلو بٹوں کی وجہ سے، اور گلو بٹ آ گئے ہیں. اور اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ISI نے مختلف رپورٹ دی ہے، MI کی رپورٹ مختلف ہے، IB کی رپورٹ مختلف ہے، یہ جو کور کمانڈر، اور پھر ایک اور وزٹ کر کے گئے تھے سادہ کپڑوں میں عام لوگوں کی طرح، وزٹ کر کے گئے، وہ کور کمانڈر ہاؤس کا معائنہ کر کے گئے، انہوں نے بھی کچھ بتایا ہوگا. تو یہ ساری رپورٹس مختلف ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا فوکس کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو، اور ان کو فارغ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل یاسمین راشد صاحبہ بھی ہو گئی ہیں بری، اور ان کو ڈسچارج کر دیا گیا اور رہا نہیں کیا گیا، لیکن ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں، ان کو بنیاد بنایا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ مسلسل اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اپنی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم پہلے تحقیق تو کر لیں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کون ہے ملوث، جو ہیں ان کو سزائیں دیں، جو نہیں ہیں ان کو سزائیں نہ دیں. اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ مریم صاحبہ نے خواتین کو گرفتار کروایا ہوا ہے. خدیجہ شاہ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں گا، خدیجہ شاہ صاحب کا مریم صاحبہ کے ساتھ کیا چپکلش چلتی رہی ہے اور کیا لین دین رہا ہے، اور یہ خاص طور پہ خدیجہ شاہ صاحب پہ کیوں اتنا ان کو فوکس کیا ہوا ہے، وہ ایک الگ داستان ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس کے ڈاکومنٹس ہی ہیں دستاویزی ثبوت کے ساتھ. آپ کو میں بتاؤں گا خدیجہ شاہ صاحبہ کا مریم صاحبہ کے ساتھ کوئی چپکلش چل رہی تھی یا بس ویسے ہی ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک اچھی خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ یہ اس طرف کل جو ہے دن بہت ہی اچھا تھا. اور اب جو ہمارے دانشور اور ہمارے بزرگ اور سارے یہ تبصرہ کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب بس گئے کہ گئے، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. جنرل ایوب خان سے لے کے جنرل یحییٰ، اور یحییٰ کے بعد ضیاء الحق صاحب، اور ضیاء الحق صاحب کے بعد پھر پرویز مشرف صاحب کو مانا، تو ہم نے سب نے دیکھا ہے. یہ تو میں نے ریسنٹ پاسٹ کی، تو ان ساروں کے تبصرے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں کہ بس جو حکم حاکم ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ بس یہ فیصلہ کر لیا انہوں نے
تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، تو اس کے بعد تو پھر اور تو کوئی فیصلہ کرنے والا ہے نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا، اور اصل اللہ تعالیٰ کا ہی پلان چلتا ہے، انسان یہاں پہ بناتے رہتے ہیں پلان اور چلتے رہتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو الیکشن تھا 88 والا، انہوں نے اسمبلیاں توڑی اور الیکشن کی تاریخ وہ رکھی تھی، باقاعدہ طور پہ الیکشن کی تاریخ وہ رکھی تھی جو کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو حالت زچگی میں ہونا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ حالت زچگی میں ہوں گی اور وہ الیکشن کمپین نہیں چلا سکیں گی، مہینہ ان کا اسی ماحول میں گزر جائے گا، اور اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ باقی گروپ جیت جائیں گے اور بس دمادم مست کے اندر ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی فارغ، محترمہ بے نظیر فارغ۔ کیونکہ جب 86 میں محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئی تھیں تو ان کا فقید المثال استقبال ہوا تھا لاہور میں، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی، شاہ نواز بھٹو کی موت اور ایک طویل جلا وطنی قسمہ پرسی کی حالت، ان حالات میں وہ واپس آئی تھیں، اور اس کے بعد جو استقبال ہوا تھا اس استقبال نے پریشان کر دیا تھا ضیاء صاحب کو، اور اسی لیے جلدی اسمبلی توڑ کے 88 میں انہوں نے اسمبلی توڑی، اور اسمبلی توڑ کے انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیا تھا، اور الیکشن کی تاریخ یہ سوچ کے رکھی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا 17 اگست اور 1988 کا، بہت بڑا حادثہ تھا، اور اس میں ہماری ساری کی ساری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور وہ پورا کا پوری رجیم جو ہے جنہوں نے افغانستان کی جنگ بڑے شاندار طریقے سے لڑی اور جیتی، اور اس کے نتیجے میں دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے ثمرات نہیں سمیٹ سکے اور اس کے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ نہیں لے سکے، البتہ اس کے بعد یہ ہوا کہ پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ آرمی چیف ہمارے جنرل اعجاز صاحب اور ڈی جی ISI جنرل اختر عبدالرحمان اور ان کے ساتھ بے شمار DG ISPR بریگیڈیئر سالک صاحب اور بے شمار جو ہیں ہمارے لوگ ملٹری لیڈرشپ امریکی سفیر سمیت، وہ سب کے سب ہو گئے اور دنیا ہی بدل گئی، نقشہ ہی بدل گیا، اور جو ضیاء صاحب نے سوچا ہوا تھا وہ نہیں ہوا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے الیکشن جیتا، الیکشن جیت کے اسی محترمہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار دینا پڑا، اور وہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوں گی، دہشت گردی کا شکار ہوگی، پہلی اٹیمپٹ ہوئی ناکام ہوئی، دوسری میں وہ چلی گئیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی بھی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی۔ تو یہ جو تبصرے کر رہے ہیں، یہ مایوسیاں پھیلا رہے ہیں، وہ مایوسیاں اس لیے پھیلا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو انسان نے فیصلہ کر لیا بس وہی کچھ ہوگا۔ نہیں، انسان پلان کر سکتا ہے، فیصلے کر سکتا ہے، الٹیمیٹ ڈیسیژن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آتا ہے، اور وہی حتمی اور آخری ہوتا ہے۔ تو اس لیے جی قانونی قدرت بھی تو ہے نا کچھ، اور یہ جو خواتین کی بے حرمتی، چادر چار دیواری پامال، سب کچھ پامال، اور ایک پاکستان میں ایک قیامت برپا ہے، قیامت صغرا بھی نہیں، قیامت کبریٰ برپا ہے، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ریورس ہوں گی، اور بہت ہی تیزی سے ریورس ہوں گی۔ اور دوسری جانب نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ نے جو سوچا تھا، مسلم لیگ نواز نے سوچا تھا، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید باجوہ صاحب کو ان کے ساتھ بہت بڑی ہمدردی ہے، اس لیے وہ ان کو اقتدار دے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو اقتدار دے رہے ہیں۔ یہ ان کی بڑی بھول تھی کہ جس آرمی چیف کو آپ گالیاں دے چکے ہوں، ان کو دھمکیاں دے گئی ہوں، مریم صاحبہ کہیں کہ جناب ہاں میرے پاس بہت کچھ ہے ایسے سب لوگوں کا، اور میرے پاس مٹیریل ہے، اور میں بڑی باوجود میں نہیں، تو کیا ان کو معاف کیا کیا انہوں نے معاف کر دیا ہوگا؟ کیا ان کے ساتھ کوئی ہمدردی تھی؟ وہ تو باجوہ صاحب تھے، لالچ کر گئے اپنے چکر میں کہ جی مجھے ایکسٹینشن مل جائے گی، اور یہ نہیں پتہ تھا کہ آگے نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، وہ ایکسٹینشن تو کیا، وہ تو اپنا گناہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے باجوہ صاحب کو۔ تو انہوں نے اپنا کھیل کھیلا، انہوں نے اپنا کھیل کھیلا، اور اب بھی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ وہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ ایک بنیاد ہی غلط تھی، اور اس لیے دیکھیے آنے والے دنوں میں یہ سچویشن بدلتے میں دیر نہیں لگتی ہوتی۔ تو مایوسی میں تو کہتا ہوں گناہ ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کا ساتھ دے گا، اور جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بے نقاب ہوں گے، بے نقاب ہو جائیں گے، کیونکہ بہت بڑے بڑے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، اور کھیل کھیلا جا رہا ہے ذاتی اختیار کے لیے، ذاتی اقتدار کے لیے، ذاتی چمڑی اور دمڑی کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے۔ اس میں پاکستان کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا، پاکستان کا مفاد اور پاکستان کے عوام بھی۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ پیپلز پارٹی زرداری صاحب آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتے جا رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کو وہ پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں، اور جیسے آرام سے کشتی میں چپو چلاتے ہیں نا جی،
چپو چلاتے ہیں تو پانی کو پیچھے دھکیلتے ہیں، تو اس لیے مسلم لیگ نواز کو وہ پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں اور اپنی جگہ بناتے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب کیا ہوگا، اور کیونکہ زرداری صاحب قابل قبول ہو سکتے ہیں، مسلم لیگ نواز تو بالکل ہی نہیں، شریف فیملی تو بالکل ہی نہیں، اور یہ ان حالات میں تو خاص طور پہ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔